बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान ख़ान और आपको एयर ख़ान ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज भारतीय रियासत बिहार के इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। ये रियासती इंतखाबात कौन जीतेगा, अगर मोदी को शिकस्त हुई तो इसके नताइज क्या होंगे, और अगर मोदी फातेह करार पाए तो इसका मतलब क्या होगा। इन रियासती इंतखाबी नताइज का पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात पर, भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स पर और मोदी का जो करिश्मा है और इंटरनेशनल ताल्लुकात हैं आलमी दुनिया के साथ, उस पर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होगा। आज के इस व्लॉग में इन चंद बुनियादी नुकात पर हम बात करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आज भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। इस पहले मरहले के दौरान जो रियासती असम्बली की मजमूई तौर पर 243 नशिस्तें हैं, उनमें से 121 नशिस्तों पर यह इंतखाब हुआ। इन 121 हलकों में तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। ये इंतखाबात क्यों इम्पोर्टेंट है, इन इंतखाबी नताइज को डिस्कस करना क्यों इम्पोर्टेंट है, ये बड़ा सवाल है। ये इंतखाबात पाक भारत जंग के बाद हो रहे हैं। ये मोदी का पहला इम्तिहान है। अगर मोदी इस इम्तिहान में फेल हो गए तो इसका इम्पैक्ट भारत की मजमूई सियासत के ऊपर बहुत गहरा होगा, और इसके साथ साथ ये इंतखाबी नताइज मोदी के मुस्तकबिल को भी डिटरमिन करेंगे। तो सबसे पहले जो बिहार है और इंतखाबी मामलात हैं, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं, सबसे पहले मैं आपको डेमोग्राफी इसकी समझाऊंगा कि ये बिहार का एक्चुअल में इलेक्शन है क्या, इसमें कौन कौन से धड़े हैं और इलेक्शन में स्विंग वोटर्स का रोल क्या होगा, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मजमूई तौर पर 243 सीट्स हैं बिहार की सूबाई असम्बली, जिसे हम सूबा कहते हैं, भारत के अंदर इसको रियासत का लफ्ज कहा जाता है। तो उसमें से 121 के ऊपर आज ये वोटिंग हुई है। इस वोटिंग में सबसे अहम बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये भारत की तीसरी बड़ी आबादी वाली रियासत है, और ये भारत की वो वाहिद रियासत है जो हिंदू रियासत कंसिडर की जाती है। और इसके मोहल्ले वकू की बात की जाए तो इसकी सबसे खास बात यह है कि ये नेपाल के बॉर्डर के बिल्कुल साथ है, यानी ये नेपाल की सरहद को टच करता है। और आप जानते हैं कि नेपाल की इंपॉर्टेंस और उसका इम्पैक्ट इस इलेक्शन पर जेनजी इनकलाब के बाद बहुत अहम है, क्योंकि वहां पर नौजवानों ने हुकूमत को बदला है, तब्दीली आई है। बिहार की जो सबसे खास बात है कि ये भारत की गरीब तरीन रियासत तस्वुर की जाती है, यहाँ पे सबसे ज्यादा गुर्बत पाई जाती है। और इसके साथ साथ ये जो इंतखाबात हैं, इसमें जैसे कि मैंने जेनजी का पॉइंट आपको बताया है, तो जो जेनजी है यानी जो यंग जनरेशन है, जो 25 साल से कम उम्र वोटर है, वो 58% पॉपुलेशन वो 25 साल से कम उम्र है। और पहली मर्तबा जो रियासती इंतखाबात में वोट डालने जा रहे हैं नौजवान, उनकी तादाद 14 लाख से ज्यादा है। तो ये बड़ा खास अहम तरीन इलेक्शन है। मगर इसके साथ साथ इस चीज को भी माजरत चाहता हूं, इस चीज को भी समझना बड़ा जरूरी है कि ये बड़ा क्लोज कंपटीशन है। अब तक की जो इब्तदाई वोटिंग पैटर्न्स या ट्रेंड या मीडिया कवरेज को आप देखें तो आपको जो सबसे हौसला अफजा बात देखने को और सुनने को मिलती है वो ये है कि 60% टर्न आउट हुआ है। एक बड़ी तादाद ने माजी के इंतखाबात की निस्बत इस इंतखाबी प्रोसेस में
حصہ لیا ہے، ووٹ ڈالا ہے۔ اب ہر پولیٹیکل پارٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی فتح کا جشن بھی منائے، وہ کلیم بھی کرے، مگر لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یہاں پر جو سب سے بڑا بنیادی مسئلہ ہے، مثال کے طور پر غربت، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، تو انٹرنیشنل جو ادارے ہیں انہوں نے کہا کہ پیسہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، کہ لوگوں کے پاس جو ان کی بائنگ پاور ہے وہ بہت کم ہے۔ بے روزگاری، غربت، کرپشن، جہالت، یہ سارے موضوعات ہیں، لیکن ان تمام تر موضوعات کے باوجود جو حکمران اتحاد ہے بی جے پی کے ساتھ، جو جنتا دل پارٹی ہے، نتیش کمار جو چیف منسٹر ہیں، سٹنگ چیف منسٹر ہیں، ان کی جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے، یہ لیگیسی ہے، وہ اس الیکشن میں بہت بڑا فیکٹر ہے۔ وہ 2005 سے مسلسل وہ چیف منسٹر چلے آ رہے ہیں بہار کے، اور وہ ایک پاپولر وائس رکھتے ہیں۔ اب جب اتنا بڑا آپ کا پولیٹیکل لیگیسی ہو، آپ کی اتنی بڑی ایک پولیٹیکل ہسٹری ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اب یہاں پر کئی طبقوں نے ان کے ایج گروپ کو بھی ٹارگٹ کیا، ان کی صحت کو بھی ٹارگٹ کیا۔ 75 برس کی عمر ہے اور وہ چیف منسٹر کے دوبارہ کینڈیڈیٹ ہیں، وہ پوسٹر بوائے ہیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کے مقابلے میں دیکھیں تو لالو پرساد میں معذرت چاہتا ہوں، جو لالو پرساد ہیں ان کے بیٹے وہ بھی چیف منسٹر کے کینڈیڈیٹ کے طور پر آ رہے ہیں۔ راہل گاندھی اور مودی، ان دونوں نے ایک دوسرے کو کیمپین کے اندر بڑا کلوز کمپٹیشن دیا ہے۔ لیکن جہاں پر ہم اس پوری جغرافی کی اور پولیٹیکل ہسٹری کی بات کریں اور پبلک ایشوز کی بات کریں، بھارتی انتخابات کی جو سب سے خاص نوعیت ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کی پالیٹکس ہمیشہ پاکستان کے گرد گھومتی ہے، اور اینٹی پاکستان سینٹیمنٹس کو استعمال کر کے بھارت میں انتخابات کو جیتا جاتا ہے۔ اور یہ بی جے پی کی ایک ہسٹری رہی ہے، جب بھی بھارت کے اندر ریاستی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں تو بارڈر پر جنگ چھڑ جاتی ہے، بارڈر گرم ہو جاتا ہے، کبھی پہلگام ہو جاتا ہے، کبھی پلوامہ ہو جاتا ہے، کبھی اڑی کے واقعات ہو جاتے ہیں، کبھی پاک بھارت جنگ ہو جاتی ہے۔ تو ہمیشہ پاکستان کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ بھارت میں بی جے پی کا جو مائنڈ سیٹ ہے آر ایس ایس کا، وہ انتخابات کو جیتنے کے لیے اینٹی پاکستان سلوگنز کو استعمال کرتا ہے، ٹیررزم کو ایک ویپن کے طور پر استعمال کرتا ہے تاکہ وہ انتخابات کو جیت سکے۔ مگر اس مرتبہ جب پاک بھارت باقاعدہ جنگ ہوئی اور اس جنگ کا جس طریقے سے اختتام ہوا اور بھارت کے 6 طیارے گرائے گئے، جنگ بندی ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مودی کی جو فارن پالیسی ہے اس کو بہت شدید دھچکے لگے ہیں، یعنی کہ مودی انٹرنیشنل فورم سے غائب ہو گئے، بھارت کے اوپر ٹیرف وار سٹارٹ ہو گئی، ٹرمپ نے 50% ٹیرف عائد کر دیا، ویزا پالیسی H1 تبدیل کر دی گئی، اور اس کی وجہ سے بھارت کو ایک اور ایفیکٹ ہوا۔ ٹرمپ کے اور مودی کے جو تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ وہ سرد موہری اختیار کر گئے۔ تو جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اور مودی کی جو ایکسٹرنل ڈیفیٹ ہے اس نے بہت بڑا ایک امپیکٹ کریٹ کیا ہے۔ ایک اور بڑا ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ بہار کے الیکشن مودی کے فیوچر کو کیسے ڈٹرمن کریں گے اور کیوں ڈٹرمن کریں گے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مودی جب عام انتخابات میں حصہ لے رہے تھے اور ایک فرینڈلی میڈیا جس کو گودی میڈیا کہا جاتا ہے وہ یہ بتا رہا تھا، اور مودی کا ایک پاپولر نعرہ تھا 400 پار، اب کی بار 400 پار، یعنی 400 سے نیچے تو ہے ہی نہیں، یعنی 272 نشستیں مودی کو چاہیے تھی سادہ اکثریت کے لیے، اور مودی کیا کلیم کر رہے تھے کہ میں 400 سے زائد نشستیں لوں گا۔ مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ مودی سادہ اکثریت بھی حاصل نہیں کر سکے۔ 272 کی بجائے مودی نے 240 نشستیں حاصل کی۔ اب مودی کو گورنمنٹ بنانے کے لیے ووٹ درکار تھے، اور یہ ووٹ دیے جنتا دل نے
اور ایک اور پارٹی نے. اب جو جنتا دل ہے نتیش کمار کی، اس کے پاس تھے 1 درجن ووٹ، اور یہ 1 درجن ووٹ ایک اتحادی حکومت کی شکل میں بی جے پی کے ساتھ اٹیچ ہوئے. پھر ایک اور پولیٹیکل پارٹی تھی، اس کے ووٹ اٹیچ ہوئے، تو جو 28 ووٹ تھے وہ مودی کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اور اس اٹیچمنٹ کے بعد مودی کی گورنمنٹ فارم ہوئی. تو مودی ایک مخلوط حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں. اب یہ جو مخلوط حکومت ہے یہ الائنس کی فارم میں بہار کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کر رہی ہے. جیسے میں نے بتایا کہ یہ آبادی کے لحاظ سے تیسری بڑی ریاست ہے، یعنی 13 کروڑ سے زائد افراد اس ریاست کے اندر رہتے ہیں. انتخابات کی ایک اہم ترین خبر یا ایک تنازع وہ یہ بھی رہا کہ یہ بھارت کی ایک بڑا پرائیڈ فیل کرتا تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت، دنیا کا سب سے بڑا ایوان، اور اس قسم کے سلوگن ہوتے تھے. اور ایک چیز کو پاکستان کے اندر بھی پریز کیا جاتا تھا کہ وہاں پر جیتنے والے کو مبارکباد دی جاتی اور ہارنے والا اپنی شکست کو تسلیم کرتا ہے. مگر حالیہ انتخابات میں اور اس بہار کے الیکشن میں جو سب سے بڑا تنازع رہا وہ ووٹ چوری کا تنازع رہا. الیکشن کمیشن پر سنگین ترین الزامات عائد کیے گئے بی جے پی کو الیکشن جتوانے کے لیے، اور یہ کہا گیا کہ جو ووٹر لسٹوں کی جو نظر ثانی ہے، یہ جو تصدیق کا پروسیس تھا، اس سے 65 لاکھ ووٹوں کو خارج کر دیا گیا. اب اپوزیشن یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ 65 لاکھ ووٹ اینٹی مودی ووٹ تھا جن کو نکالا گیا اور جن کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے باقاعدہ طور پہ. اور پھر اس حوالے سے یہ بھی بتایا گیا کہ بوگس ووٹوں کا اندراج بھی کیا گیا، پھر ایڈریس غلط لکھے گئے، زندہ لوگ مردہ ہو گئے، مردوں کو زندہ کر دیا. تو بہت کچھ ایسا ہوا ہے اس الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے، کریڈیبلٹی کے حوالے سے، جو ایک بڑا کوسچن مارک تھا. یہ الیکشن مودی کے سروائیول کو ڈیفائن کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن کا رائز یا فال اس کو بھی ڈٹرمن کر رہا ہے، کیونکہ جو دوسرا بڑا پلیئر ہے وہ راہل گاندھی ہے. راہل گاندھی نے کیمپین کی، ریلیز نکالی، اور ان ریلیز کے ذریعے اس نے اپنا ایک نیریٹو لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. لیکن آج کے الیکشن کے اندر جو ابتدائی معلومات کے میڈیا رپورٹس آئیں، اس کے اندر ایک بات ووٹنگ پیٹرن میں یہ سامنے آئی کہ خواتین کی ایک بڑی تعداد وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلی. عمومی طور پہ سب کانٹیننٹ میں جو خواتین ووٹرز ہیں ان کا جو ایکٹیو پارٹیسپیشن کا رول ہے وہ بڑا کم ہوتا ہے، محدود ہوتا ہے. تو اس مرتبہ ایک بڑی تعداد خواتین کی ووٹ ڈالنے کے لیے آئی ہے. یہ جو خواتین کا نکل کر آنا ہے اور ٹرن آؤٹ کا زیادہ ہونا ہے، اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا فائدہ نتیش کمار کو ہوگا، یعنی جنتا دل یا بی جے پی کا جو الائنس ہے اس کو اس کا بینیفٹ زیادہ ہوگا. اب یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بہار کی گورنمنٹ تھی اس نے خواتین کو 10,000 روپیہ تقسیم کیے، اور یہ جو 10,000 روپے کی رقم ہے یہ ایک بہت بڑا ایک ایسا پائلٹ پروجیکٹ تھا جس نے لوگوں کے دلوں میں ایک جگہ بنائی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ویمن ووٹرز ہیں ان کی جو اکنامک ویل بینگ ہے اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ بی جے پی کو ووٹ کس قسم کا پڑتا ہے. پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ چونکہ یہ ہندو ریاست ہے اور ہندو جو میتھڈالوجی ہے اس کے اندر جو ذات پات کا نظام ہے کہ جو برہمن ہے، شودر ہیں، اونچی ذات نیچی ذات، یہ جو سسٹم ہے، کاسٹ سسٹم ہے، یہ کتنا افیکٹ کرے گا. اور پھر چونکہ صوبائی انتخابات ہے، ایک پارٹی پالیٹکس ہے، ایک نیشنل پالیٹکس ہے، ایک انٹرنیشنل پالیٹکس ہے، اور ایک کینڈیڈیٹس کی پالیٹکس ہے، یعنی کہ سلیکشن کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے، جہاں پہ ذات، برادری، ذاتی تعلق، کینڈیڈیٹ کا اپنا سٹیچر وہ بڑا میٹر کرتا ہے. کیونکہ میں نے آج جب پورا انڈین میڈیا دیکھا اور اس میں لوگوں کے ویوز سنے تو اس میں مجھے ایک ڈویژن اپوزیشن کے اندر نظر آئی کہ وہ سنکرونائز نہیں تھے. جو سٹنگ گورنمنٹ تھی وہ ایک میچ کے طور پر، ایک ٹیم کے طور پر میچ کھیل رہی تھی، مگر اپوزیشن میں تقسیم تھی. اپوزیشن کے لوگ معذرت کے ساتھ اپوزیشن کے لوگ جو تھے وہ ڈیوائیڈڈ تھے.
لیکن اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر مودی یہ انتخابات ہار جاتے ہیں تو اس ہار کی وجہ پاک بھارت جنگ کو بھی تصور کیا جائے گا، ٹرمپ کی ٹیرف پالیسی کو بھی سمجھا جائے گا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مودی کا جو کرزما ہے وہ ایک اختتامی سٹوری ہوگی، ایک کلوزنگ سیرمنی کی طرف یہ الیکشن لے جائے گا اگر مودی کو شکست ہو گئی یا مودی کا جو الائنس ہے اس کو ڈیفیٹ ہو گئی۔ لیکن اگر مودی یہ جیت گئے تو یہ ٹیبل ٹرن بھی کر دے گا، یہ ایک مرتبہ پھر جو مودی کا نیریٹو یا مودی کا کرزما ہے اس کو زندہ کر دے گا، اور جو پاکستان کے خلاف جو مائنڈ سیٹ اور اپروچ انڈیا کے اندر ایگزسٹ کرتی ہے اس کو تقویت ملے گی، اور وہ مزید اسٹرینتھ کے ساتھ اسٹرانگ ہو کر وہ امپیکٹ کریٹ کرے گا۔ لیکن جو پولیٹیکل ڈائنیسٹیز ہیں وہ چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، کہ ایک لالو پرساد کا خاندان ہے اور دوسری طرف نتیش کمار ہیں، اور ایک لیگیسی پولیٹیکل ڈائنیسٹی سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے۔ لالو نے آج بڑی کمال کی ایک بات کہی اور اس نے کہا کہ توے پر سے روٹی کو پلٹنے کا وقت آ گیا ہے، کہ 20 سال سے روٹی ایک ہی طرف پک رہی ہے، تو ورنہ یہ پلٹی نہ تو یہ روٹی جل جائے گی۔ تو دیکھتے ہیں کہ روٹی جلتی ہے یا رومال جلتا ہے، کیونکہ اگر رومال جلا تو سب کچھ جل جائے گا، روٹی جلی تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا۔ بٹ سٹل یہ الیکشن کا پہلا مرحلہ تھا جو 18 ڈسٹرکٹس پر محیط تھا، اب اگلا پروسیس ہے، اور 11 تاریخ کو اگلے مرحلے میں ووٹنگ ہوگی، اور تقریباً ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ 14 تاریخ تک یہ رزلٹ سامنے آ جائیں گے۔ اس الیکشن کو جیتنے کے لیے پاک بھارت جنگ چھیڑی گئی، اس الیکشن کو جیتنے کے لیے پورے خطے کے امن کو داؤ پر لگایا گیا، اس الیکشن کو جیتنے کے لیے 2 نیوکلیئر اسٹیٹس آمنے سامنے ہو گئیں، اور پوری دنیا نے اس جنگ کو دیکھا، اور ابھی تک اس کا ڈیمیج کنٹرول دونوں ملک سہ نہیں پا رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ مودی کا الیکشن جیتنے کے لیے جو طریقہ کار تھا وہ ٹھیک تھا یا غلط تھا۔ بہرحال یہ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس مرتبہ ایکسٹرنل جو فیکٹرز ہیں وہ اتنا افیکٹ نہیں کریں گے، اصل بات ہوگی انٹرنل فیکٹرز کے اوپر، کہ جو سٹنگ گورنمنٹ 20 سال سے ہے اس نے کیسا پرفارم کیا، اس کی گورننس کیسی رہی، اس کا مینیفیسٹو کیا تھا، اور کیا وہ لوگوں کو امید دینے میں کامیاب رہے یا نہیں، اس بات کے اوپر ڈیسیژن ہوگا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کے لیے تو ایک اچھا شگون ہے کہ کم سے کم ایک پولیٹیکل پروسیس چل رہا ہے، اور اس پروسیس میں شفافیت کے الزامات اپنی جگہ۔ دیکھتے ہیں کہ کون جیتتا ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، میرے یوٹیوب چینل AR خان آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔